खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शार दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। मुसद्दका इत्तलात यही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का इरादा रखता है। इस पर बार बार पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के जो सफरा हैं बहुत सारे अहम कैपिटल्स में, उन्होंने इसको दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ और तकारीर में कहा कि भारत अपने अंदरूनी मामलात से और जिस किस्म के मसाइल का वो शिकार है, और ख़ास तौर पर कश्मीर में जो उसने एक अपना एक हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है जुल्म व सितम की बुनियाद पर, उससे तवज्जो दुनिया की हटाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन करना चाहता है। अभी माजी करीब में भी एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसमें भारत को अपनी मुंह की खानी पड़ी, और जिस तरह भारत का एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में आया, जिसको चंद रोज ही में पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत वापस कर दिया। अब भारत का ये रवैया, पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि जो भी अगर इस किस्म का एक बेवकूफाना इकदाम उठाया जाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये खतरे की घंटी जरूर है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी हथियारों से लैस हैं, और दोनों ममालिक की अफवाज जो हैं वो अभी यकीनन चौकस होंगी। भारत अगर किसी भी किस्म का ये कोई एक्शन करता है, पाकिस्तान से रद्द अमल आएगा, और खतरा इस बात से खारिज इम्कान नहीं इसको करार दिया जा सकता कि ये सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। लेकिन ये आलमी बरादरी का ये एक किरदार है जो उन्होंने अदा करना है। पाकिस्तान के सफीर वाशिंगटन में, उन्होंने कल एक अपने बयान में कहा कि अमरीका चाहे तो भारत को ये बावर करा सकता है कि कोई भी इस किस्म के बेवकूफाना इकदाम से गुरेज करे। इससे पहले भारत का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडे का नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया। EU डिसइंफो लैब, एक जो यूरोपियन यूनियन का एक इदारा है, उसने ये इंफॉर्मेशन दी, और तहकीकाती रिपोर्ट के नतीजे में ये बात उन्होंने की कि तकरीबन 750 से जायद ऐसी फेक न्यूज आउटलेट्स हैं जिनके जरिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। बोगस थिंक टैंक्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि ANI जो भारत की एक लीडिंग न्यूज एजेंसी है, वो इस तमाम तर फेक न्यूज को इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, जिसमें अहम आलमी इदारे उनके जो फैसले हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। इसके साथ पाकिस्तान में जो अपोजिशन का एहतजाज चल रहा है, हुकूमती वुज़रा, इन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि ये किसी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अगरचे अगर अपोजिशन की जो इस वक्त लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दो बड़ी जमातें हैं, वो शायद दुश्मन की कोई खुफिया एजेंसी से डायरेक्ट या बाज़ाब्ता मुलाकात ना रखती हो, बातचीत ना करती हो, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली है ये दुश्मन को यकीनन फायदा पहुंचा रही है। चाहे वो इदारों के खिलाफ साजिश करें या उनके खिलाफ जो है वो पब्लिकली आके इस किस्म की बातें करें जिससे इदारे कमजोर हो रहे हैं, होने का खतरा है इदारों के। और यही वो बात है कि जिसको बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आप अपनी इस सियासी लड़ाई में इदारों को मत घसीटें। और एक वजीर ने तो बड़ी ये खतरनाक बात की, और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो कुछ इंकशाफात की है कि उनका ताल्लुक जो है या उनके रवाबित जो हैं या वो जहाँ से कुछ मदद हासिल करते हैं वो बरतानिया की एजेंसी MI6 है। इस पर यकीनन तहकीकात होनी चाहिए। माजी में हमने देखा कि एक बड़ी सियासी जमात के कायद जो बरतानिया में है, साबिक कायद मैं कहूँगा, और उनके ऊपर भी इस किस्म के इल्जामात लगे, लेकिन ये इल्जामात जो है वो तहकीकात के मरहले से गुजर के उस पर कुछ साबित होना नहीं हो सका। अभी भी बात यह है कि अगर इतने संगीन इल्जामात किसी सियासी रहनुमा पे लगते हैं जो मुस्तकबिल में किसी अहम ओहदे पर भी फायज हो सकता है, तो यकीनन इसको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए, इनको इस ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस यानी झूठी कार्रवाइयों की तारीख काफी पुरानी है। 30 जनवरी 1971 को भारतीय जासूस इदारे राह ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अपने ही एजेंटों के जरिए भारतीय तियारा गंगा अगवा करवाया और उसे भारत से लाहौर पहुंचा दिया गया। उस वक्त भारतीय हुकूमत का ये दावा था कि 2 कश्मीरियों हाशिम कुरैशी और अशरफ भट्ट ने ये तियारा अगवा किया है, जिसको जवाब बनाकर भारत ने मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान परवाजों के लिए भारतीय फजाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी परवाजों पर भारत की जानब से इस पाबंदी ने पाकिस्तान भारत जंग में पाकिस्तानी फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नुमाया मनफी असरात मुरतब किए। मशरकी पाकिस्तान अपने मगरबी बाजू से कट कर बांग्लादेश बन गया। 2001 से 2008 तक भारत में होने वाली हर दहशत गर्दी का भी पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया जाता रहा। 2 जनवरी 2016 को भारतीय पंजाब में पठानकोट के एयर बेस पर दहशतगर्द हमला हुआ, जिसे भारत ने फौरन कलदम तंजीम जैश ए मोहम्मद से जोड़ दिया। बाद में भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल शराज कुमार ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा कि पठानकोट वाक़े में पाकिस्तानी हुकूमत या उसकी एजेंसियों के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलवामा में दहशत गर्दी के वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतहा पसंद
بھارتی قیادت نے اپنی معاشی اور سفارتی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے فروری 2019 میں بالاکوٹ کے مقام پر فالس فلیگ آپریشن کیا، جس کے جواب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 2 جنگی جہاز گرا کر دندان شکن جواب دیا۔ اس کارروائی میں بھارتی ونگ کمانڈر ابھی نندن گرفتار ہوا، جو پاکستان کی میزبانی کا معترف ہے۔ I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارت 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد سے عالمی سطح پر کمزور پوزیشن پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا ڈوزیر سامنے آنے کے بعد پاکستان کا دیرینہ موقف عالمی برادری پر ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی ایڈونچر کا پہلی کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سابق سینئر سفارتکار عبد الباسط کے مطابق بھارتی قیادت اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت، کورونا وبا سے نمٹنے کی ناقص حکمت عملی، بھارت میں جاری مختلف علیحدگی پسند تحریکوں اور خاص طور پر حالیہ کسان تحریک سے بے حد دباؤ میں ہے۔ بھارتی قیادت اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ماضی کی طرح فالس فلیگ آپریشن کرنے کی حماقت کر سکتی ہے۔ بھارت میں اس وقت ایک ایجنسی کی کیفیت ہے، تو یہ حکومت اکنامیکلی اس نے ڈیلیور نہیں کر پائی جو توقعات تھیں۔ ابھی بھی خطرہ یہ ہے کہ کچھ فالس فلیگ آپریشن کروا کے پھر پاکستان پہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچائیں، کیونکہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے یہ کہ مودی صاحب کو اچھا ایک ٹول ملا ہوا ہے اس قسم کا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھارتی مضمون عزائم سے مکمل آگاہ ہے۔ پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کر مادر وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں رانا طاہر صاحب، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ، رضا رومی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رضا رومی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ فالس فلیگ آپریشن، یہ پروپیگنڈا مہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت آج کل کے تاریخ میں، آج کل کے دنوں میں اس میں شدت اختیار کر گئی ہے، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی بڑی وارننگز دی جا رہی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یقیناً پاکستانی حکومت جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر یہ بات کر رہی ہوگی۔ آپ کے خیال میں اس وقت صورتحال کتنی خطرناک ہے؟ تھینک یو شہزاد، سب سے پہلے مجھے انوائٹ کرنے کا بڑی دیر کے بعد میں آپ بتاؤں۔ بات یہ ہے کہ یہ خطرہ تو سیریس ہے، اور سیریس اس لیے ہے کہ اس کی نظیر ملتی ہے ابھی ماضی قریب میں۔ پچھلے سال جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے ابتدائیے میں، اور جو اپنے کلپ دکھایا، تو اس وقت بھارت کے الیکشن قریب تھے، اور جو بھی وہ پلوامہ کے بعد جو بھی کارروائی جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا، اگرچہ کہ ان کو ہزیمت کا سامنا تو ہوا کہ ایک ان کا پائلٹ جو ہے وہ پکڑا گیا، ایک جہاز بھی تباہ ہوا، مگر انہوں نے اس کو نیریٹو کو اسپن کر کے ہندوستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اس طرح استعمال کیا کہ اس کا فائدہ مودی اور بی جے پی کو بے پناہ ہوا۔ چوکیدار لفظ کا استعمال جو ہے وہ بھارتی الیکشن میں حد طول و عرض میں کیا گیا۔ تو یہ بات تو سچ ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے کیا ایسی بات ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت داخلی مسائل اتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ خصوصاً آپ نے دیکھا ہے کہ کسانوں کی تحریک جو ہے اس کو عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت وہ عالم انسان کی آج کے موجودہ صدی کی یا ایون 20th سینچری کی سب سے بڑی موبلائزیشن ہے، اور اس کو کوریج نہیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کا میڈیا جو ہے، کارپوریٹ میڈیا خصوصاً، وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرو مودی بھی ہے، یا اس کے اوپر ایک اس کا گٹھ جوڑ ہے اس وقت کی بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ بھی لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہے، اس لیے بہت غم و غصہ ہے، اور مودی اس کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو دبا سکیں، تو ڈائیورشن کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ رہا، یہ باتیں تو یہ خطرات اور آج سے نہیں، آپ کو پتا یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ آپ نے ڈس انفارمیشن کا ذکر کیا، وہ بھی پہلے کئی اشکال میں آئی ہیں سامنے، اور ابھی ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے بعد تو بڑا واضح ہو گیا کہ کس ایکسٹینٹ تک یہ ڈس انفارمیشن کیمپین ہندوستانی عوام کو، یورپین یونین کے جو ممبرز ہیں
اور جو وہاں کے ایم پیز ہیں اور وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو مسلیڈ کرنے کے لیے پورا وہ نیٹ ورک بنایا گیا تھا. مگر یہاں پر سوچنے کی بات یہ کہ ہماری تیاری کیا ہے. ڈس انفارمیشن کے حوالے سے دیکھیے میں نے یہ اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے, ایک دو جگہ مجھے اس پر انٹرویو کیا گیا. تو ہمارے جو سفارت خانے ہیں, ہمارا جو فورن آفس ہے, ہمارا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جو جب غلط فیک ویب سائٹس اور این جی اوز اور یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. اس مہارت کی یہ چونکہ 21ویں صدی ہے, آپ کو جہاں پہ ڈیجیٹل جو ہے وہ ٹریننگ کرنی ہوگی اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ان لوگوں کو جو ہمارے سفارت خانوں میں جا کے تعیناتی ہوتی ہے, ایون ڈپلومیٹس کی, ایون فورن آفس کے اندر. تو جب تک یہ تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اس وقت یہ ہے کہ ملک کو اس وقت قومی اتحاد کی ضرورت ہے. آپ نے اشارہ کیا اپنے ابتدائیے میں اپوزیشن کی جانب سے. میرے خیال سے دیکھیے قومی اتحاد جو ہوتا ہے یا قومی اتفاق رائے جو ہوتا ہے ملکی امور کے اوپر, اس میں حکومت وقت کو لیڈ دینی پڑتی ہے. جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے, جو کابینہ ہوتی ہے, اور اس وقت ہمیں وہ چاہیے. اور پارلیمنٹ کے فورم سے وزیر اعظم صاحب کی جو کیبنٹ کمیٹیز ہیں مختلف, ان فورا کے اوپر ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کی پارٹیز کو ایک ٹیبل پر لا کے بریف کر کے ملک میں جو خطرات ہیں ان سے آگاہ بھی کیا جائے, اور ان کو یہ باور کروایا جائے کہ اس وقت پاکستان کو منقسم اگر پاکستان دکھائی دے گا ہمارے دشمنوں کو, یا وہ لوگ جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو بہرحال اب میں یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. پھر بالکل جی جان صاحب, یہ رضا رومی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ تیاری ہونی چاہیے. ہماری تیاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان نے بار بار مختلف فورم سے, چاہے ہمارے وہ سفیر ہوں, ہمارے ترجمان ہوں, ہمارے وزراء ہوں, وزیر اعظم ہوں, وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے رہے بار بار کہ بھئی یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن دنیا نے شاید اس وقت اس کو زیادہ سیریس یا اس کو تسلیم کیا کہ جب ای یو ڈس انفو لیب نے یہ ساری تحقیقات کے بعد رپورٹ شائع کی. تو تیاری کا کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر تو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا مزید اس میں کوئی ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں ابھی؟ جی بہت شکریہ. میں تیاری سے پہلے دو اور جو پریشر ہیں انڈیا کے اوپر جس کی وجہ سے یہ کام ہو سکتا ہے, جو فالس فلیگ والا اور سرجیکل اسٹرائک والا, اس کا ذکر کر دوں جی کہ جو انٹرنل پریشر ہے اس کا ذکر ہو گیا ہے. جو چین سے ان کو خفت اٹھانی پڑی ہے اور جو پاکستان سے خفت اٹھانی پڑی ہے اس کا بھی آپ نے پارشلی ذکر کر دیا. وہ بڑے ہیویلی وے کرتا ہے ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے ذہن کے اوپر. ایک اور چیز بہت اہم, وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ایک سپر پاور کے. وہ سپر پاور کیا سوچتی ہوگی کہ ہم نے کس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے کہ ادھر چین سے مار کھا لی, ادھر پاکستان سے مار کھا لی, اندر نہ جمہوریت ہے نہ وہ کوئی اقلیتیں کور کر رہی. یہ سارا پریشر ہے ان کے ذہن کے اوپر, اور وہ اس بیگیج کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک ہو رہی ہے فالس فلیگ آپریشن, ایک ہو رہی ہے سرجیکل اسٹرائک. فالس فلیگ آپریشن کو تو ہم بہت ایکسپوز کر رہے ہیں, سرجیکل اسٹرائک کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب یاد رکھ رہے ہیں, میں فوجی کی طرز پہ کہہ رہا ہوں, سرجیکل اسٹرائک کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کامیاب ہو جائے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, اب ہم ان کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں, یہ سرجیکل اسٹرائک کرنے لگے. سرجیکل اسٹرائک سے پہلے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 4 گھنٹے پہلے, جی پاکستان نے جو ہے نا پاکستانی فوج نے کراس کر لیا ہے ایل او سی, اس لیے ہم جوابی حملہ کر رہے ہیں. تو فالس فلیگ آپریشن ہی ضروری نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی کافی ہے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو. تو بنیادی طور پہ فالس فلیگ آپریشن کا یہی مقصد ہے نا کہ ان کو بہانہ ملے کوئی کام کرنے کا. جب وہ بہانہ کمپرومائز ہو جائے تو وہ جو کام کرنا ہوتا ہے, جو اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے, جو اس کے اہداف مقرر ہوتے ہیں, وہ نہیں کیس ہوتے. اچھا جان صاحب ایک سوال ہے, ایک سوال سن لیں, اس کے ساتھ جواب دے دیجیے گا کہ بھارت میں جو کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی کا ذکر چلتا رہا بڑے عرصے, اور پھر یہ بھی ایک منطق پیش کرتے رہے کہ ایک لمیٹڈ بنیاد پر یا سطح پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کی پاسبلٹی ہے, لیکن ایک آرگومنٹ جو آتا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی افواج جو ہیں یقیناً اسٹرانگ تو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ایٹمی ہتھیار سے بھی لیس ہیں. سو یہ ایون کہ لمیٹڈ وار جو ہے یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ فل اسکیل وار میں تبدیل ہو گئی پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے ابھی یہ شفٹ دیکھیں, اسٹریٹجیز شفٹ ہوتی رہتی ہیں, پالیسیز تھوڑی سی لانگ ٹرم ہوتی ہیں, جو اسٹریٹجیز رہتے ہیں وہ حالات کے مطابق شفٹ ہوتی رہتی ہے. پہلے ان کی اور اسٹریٹجی تھی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن سے پہلے, اس کے بعد اب جب ہم نے اس کا جواب تیار کر لیا تو اب انہوں نے یہ کر لیا یہ سرجیکل اسٹرائک والی اسٹریٹجی. اور ابھی ہائبرڈ وار جو ہے وہ زیادہ سائبر وار, ہائبرڈ وار, انفارمیشن وار,
یہ جو سب ہائبرڈ وار کا حصہ ہے، یہ ابھی زیادہ فعال ہو گئی ہے، اور اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال، جیسے کہ افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر حملے اور اس قسم کی باتیں. تو جنگ تو آلریڈی ہمارے اوپر مسلط ہے. اگر کوئی ہمارے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جی جنگ ہوئے گی، وہ جنگ تو بھائی ہو رہی ہے. صرف یہ کہ ہم کیا جواب دے رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں جو تو ڈپلومیٹک لیول پر تو یہ سب تیاری ہے، اور یہ اچھا جواب ہے جو وزیر اعظم کر رہے ہیں ٹویٹ. اور جو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے حال ہی میں ایک چین کے ساتھ MOU ملٹری اسسٹنس کا اور ملٹری کوآپریشن کا MOU سائن کیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی چائنا کی ایئر فورس اور پاکستان کی ایئر فورس آپس میں ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی ہے جو آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں. اور پاکستان نے اعلان کیا ہوا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چھپا ہوئے بات کے. اچھا ٹیکنیکل ٹرم میں ذرا بتائیے جن صاحب، یہ ذرا تھوڑی سی اس کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کر کے پھر آگے رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جنگ کی حالت میں ہے، اور یقیناً جو ہائبرڈ وار ہے اس کا بار بار ISPR بھی ذکر کر رہی ہے، تو یہ جو اسٹیٹ آف وار ہے، یا اگر ہم کہیں کہ ہم وی آر ایٹ اے اسٹیٹ آف وار جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کا کیا ضروری ہے کہ کوئی اس کو ایزیوم کر لیا جائے، یا جب تک حکومت اس چیز کا باضابطہ طور پر اعلان نہ کرے؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کہ جب آپ حالت جنگ میں ہو تو آپ کی حکمت عملی یا آپ کے فیصلے وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، پھر آپ کو بہت سارے سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس پہ یقیناً جو عام حالات میں آپ کرنے سے گریز کریں. جن صاحب جی اچھا، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ آگے مہمان کے پاس چلے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اور میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب ہماگیر قسم کی جنگ ہائبرڈ وار آپ کے اوپر مسلط ہے، تو آپ کا جواب بھی ہماگیر اور ہائبرڈ نوعیت کا ہونا چاہیے. تو ڈپلومیسی میں وی آر ڈوئنگ ویل، بٹ ڈپلومیسی alone will not bring وہ رزلٹ نہیں لے کر آئے گی. آپ نے ابھی لا فیئر شروع کیا ہے جو بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، اب آپ نے شروع کر دیا ہے، چلے بڑی اچھی بات ہے. پالیٹکس میں دیکھیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت چینج کر دی، اس کا اسٹیٹس چینج کر دیا. ہم نے اب جا کے آدھا سا اعلان کیا ہے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہ ہمیں گلگت بلتستان کو جو ہے نا اسٹیٹس دے دینا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں. ہم نے شملہ معاہدے کو سے ہاتھ نہیں کھینچا، ابھی تک وہ موجود ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ گورنمنٹ ایگزائل ہونی چاہیے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دیں تاکہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. بہت سارے کام کرنے والے ہیں جو ہم نے نہیں کیے ہیں. جب تک آپ ہماگیر جواب نہیں دیں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے، میں واپس آتا ہوں جن صاحب، نہیں ہوں گے جتنا وہ ہے اس تک بات نہیں بنے گی. آپ کے پاس واپس آتا ہوں. رانا طاہر صاحب، آپ اگری کریں گے کہ وی آر ایٹ اے اسٹیٹ آف وار اس وقت، جنگ کی حالت میں بھارت کے ساتھ، اور یہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے، ہم نہیں چاہتے جنگ؟ جی شہزاد، دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پر بھارت نے ایک طرح کی جنگ مسلط کی ہوئی ہے، اور پاکستان اس کا بھرپور جواب بھی دے رہا ہے. جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ سفارتی سطح پر پاکستان، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے گزشتہ 10-12 سالوں میں جس نے اس قدر مؤثر انداز میں بھارت کی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے. خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے دو ٹوک انداز میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور باقی سربراہان مملکت سے اپنی ملاقاتوں میں بھی بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے اس سے پردہ اٹھایا ہے، اور دنیا کو احساس دلایا ہے کہ یہ نام نہاد جمہوریت جو بھارت میں، وہاں پہ ایک فاشسٹ جماعت جو ہے وہ حکمران ہے. تو یہ پاکستان ان کو ایکسپوز تو کر رہا ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، دیکھیں وہاں پہ یہ جو کسانوں کی تحریک ہے یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی تحریک ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ وہاں پہ سکھ جو ہیں وہ آزادی کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. وہاں پہ ناگالینڈ میں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے. تو کشمیری جو ہیں وہ بھی اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس صورتحال میں بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ماضی میں بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا رہا ہے، اور اب بھی جو وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کو اس طرح کا وہ ڈرامہ کرنے کی سوچ سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ایک سوال ہے، رضا رومی صاحب نے بات کی تھی کہ اب حکومت کو لیڈ لینی چاہیے، اس وقت ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، حکومت کو دوبارہ سے ایک بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اپوزیشن کو اس مسئلے پر ساتھ رکھے؟ بالکل، قومی اتحاد جو ہے وہ قومی مسائل کے حوالے سے بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی کی طرح
आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए, हमारे अंदर जो भारत के गुमाश्ते हैं उन पर भी नजर रखनी चाहिए। वो कौन? कि भारतीय गुमाश्ते मौजूद हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं है, जो खुलकर कौन बंदा कहता है कि कारगिल में वाजपेयी सही कहता है कि जी उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। अगर आप मसलहत का शिकार होंगे तो इस तरह काम नहीं चलेगा। अब रियासत को खुलकर बात करनी होगी, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो अंदर है या बाहर है, उसको दुश्मन के तौर पर समझना होगा। अब अगर पीडीएम के जलसों में कोई पंजाब के खिलाफ बात करता है, कोई उर्दू के खिलाफ बात करता है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, कोई आजाद बलोचिस्तान की बात करता है, तो ये सब भारतीय गुमाश्ते नहीं तो और क्या है। अच्छा, लेकिन एक बात ये कीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर जो वजीर हैं, उन्होंने इल्जाम आयद किया है मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह पे कि उनके हमारी सिक्स रबते हैं। मेरा सवाल आपसे, जो मैंने इब्तदाइया में भी कहा, कि ये बड़ा संगीन इल्जाम है और माजी में भी चंद लोगों पे ये इल्जाम लगे, एक साहब जो हैं वो सियासत से किनारा कशी करके लंदन बैठे हुए हैं इस वक्त, तो आपके ख्याल में कि इस पर कोई ना कोई मतलब इसको क्लोज करना चाहिए, हद तक जाना चाहिए, इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो इल्जाम सही है या गलत है? देखें शहजाद, बात यह है कि हुकूमत की मुखालफत करना हर सियासी जमात का हक है। वो हुकूमत से इख्तलाफ करें, हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें, लेकिन जो बंदा रियासत के खिलाफ बात करे, आपने जैसे कहा कि ऐसे कोई बात सामने नहीं आई, नवाज शरीफ साहब के भारतीय राब्तों के हवाले से कोई बात खुफिया नहीं है। मोदी को किस तरीके से खुफिया अंदाज में लाहौर में लाया गया था जाती उम्रा में, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, भुट्टो साहब एक अवामी लीडर थे ना, उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस पेश किया कि ये मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस की तौसीक की, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लग गई। उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई तो जो उस वक्त पीएनए था, उनसे सियासी अपने मकसद हासिल करने के लिए उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के जरिए वो तमाम केस जो नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ बनाए गए थे, हैदराबाद ट्रिब्यूनल वगैरह, वो खत्म करवा दिए। उसके बाद आपने बात की है जो आगे देखें, अगरतला साजिश केस, अगर उसमें शेख मुजीबुर रहमान को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाता तो मशरकी पाकिस्तान में वो हालात ना होते जो बाद में पैदा हुए। उस वक्त भी ये नाम नेहाद सियासी क्लब ने अगरतला साजिश केस के मुलजम को रिहा करवाया, जिसकी वजह से ये ईस्ट पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई गई। तो जिस बंदे के बारे में पता है कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर, जो बंदा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगले, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगले, आप क्या कहते हैं कि वो भारत के लिए काम नहीं कर रहा, तो और किसके लिए काम कर रहा है? चलें, रजा ये जरा बताइएगा कि पीडीएम का जलसा हुआ लाहौर में, महमूद खान अचकजई पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा नेशनलिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने पंजाबियों के बारे में एक बात की। तो सवाल यह है कि इसमें खाली जरूरी नहीं है कि आप भारत की जबान बोलें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी किस्म की डिसयूनिटी फैलाते हैं अपनी बातों से और एक बड़े प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, तो ये भी तो एक तरह की रियासत को कमजोर करने की बात है। रजा साहब जी देखिए शहजाद, ये जो दाखिली सियासी मामलात हैं, मैं इन पे कमेंट करने से गुरेज करूंगा। उसकी वजह ये है कि इसमें फिर ये बात लंबी हो जाएगी। मसला ये है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, इस तरह के जो इल्जामात और जवाबी इल्जामात ये लगते रहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं। आज भी यही बात हो रही है, फलां ने क्या कहा, किसने क्या कहा, और ये लंबी बात अगर हम इस तरह से पिक करना शुरू हो जाए एक सियासतदान को या दूसरे को। मसला ये है कि अचकजई साहब जो हैं, उनकी बात नामुनासिब थी, उसके ऊपर बहुत शिद्दत से इजहार भी हुआ किया गया। सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ा सख्त कॉलम लिखा कल, और भी लोगों ने उसका जवाब दिया, तो उसका जवाब दिया जा रहा है। मगर अब क्या हम ये सोचेंगे कि अचकजई साहब से बात करना छोड़ देंगे या उनको मुल्क से बेदखल कर देंगे? तो ये भी सोचने की बात है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तानी हैं और जिनको आइन शहरी हकूक देता है, फिर उनसे पूछा जाए कि भाई आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और किस तरह से हम ये जो मुल्क में एक यूनिटी है, एक कौमी वहदत है, उसको हम किस तरह लेकर आए, चाहे वो नवाज शरीफ हो या दीगर सियासतदान हो। मसला इस वक्त ये है कि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है और इतनी ज्यादा निफाक की सूरत हाल है कि अब ये देखिए ना, अगर ये जो इलेक्शन हुए थे इसमें नवाज शरीफ की, अगरचे कि उनकी पार्टी हार गई इलेक्शन में, बिल्कुल इक़्तिदार से बाहर है,
لیکن ان کو लाखों वोट तो मिले। अब वो जो लोग उनको वोट दे रहे हैं, क्या अब हम ये कहेंगे कि वो सारे भी यही बयानियां मानते हैं कि करगिल में वो नवाज शरीफ साहब ने कोई पाकिस्तान की पीठ में खंजर घूंपा या जो भी बात अभी कही गई, वो बहुत सारे उन पर इल्जाम लगते हैं अभी, और मीडिया में खबरें भी आती हैं वो, और तरह तरह की उनकी मुलाकातों के बारे में गवर्नमेंट के लोगों ने जिक्र किया है। तो बात यह है कि हमें तो इस वक्त जो मुल्क में जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जो निफाक की सूरत है, उसको ठीक करना, उस पर मरहम लगानी है। अगर तारीखी कुछ मसाइल हैं, अगर लोगों के इख्तलाफात हैं, उनको भी ठीक करना है, और वो एक अच्छे जमहूरी रवादारी पर मबनी माशरे में हो सकता है, मुमकिन है, कोई ऐसी अचंभे की बात भी नहीं है। मैं सिर्फ जो पहले आपको बात कही कि देखिए दाखिली तौर पर एक लेवल के ऊपर अभी चलिए नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर चले गए, उनकी जो भाई हैं या शायद खकान अब्बासी हैं या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शहबाज शरीफ या और लोग हैं, अब ये वक्त है कि जो भी उनसे बातचीत करके उन सबको एक इस थ्रेट से आगाह किया जाए। अगर ये बात अब तय हो चुकी है कि पाकिस्तान हालत जंग में या सर्जिकल स्ट्राइक्स का खतरा है या डिस इंफॉर्मेशन का खतरा है, तो फिर अगला सवाल ये होता है कि बिल्कुल हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की फौज तैयार है, हमारे पास बहुत एडवांस्ड आर्म्स भी हैं, उनका मोराल भी हाई है, और वो बिल्कुल मुकाबला करने का दम रखते हैं। अच्छा रजा ये बताएं कि आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का धरना चल रहा था। शहबाज से बात खत्म कर दूं जी कि जंगे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिक्योरिटी का जो पुराना है कॉन्सेप्ट, उस पर नहीं होती। अब माशियात भी उसमें आ जाती है, आपके अंदर कौमी वहदत भी आती है, इसलिए आपने उसको सिक्योरिटी जो है वो एक हमाजहत कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान तो अपना काम करेंगी जो करेंगी, हुकूमत वक्त को भी अपना काम करना चाहिए, पार्लियामान को अपना काम करना चाहिए, स्पीकर साहब को। देखिए ये सारी चीजें जब तक ये इदारे काम करेंगे मुल्क में चलेगा। अगर आपको याद हो चर्चिल ने क्या कहा था दूसरी जंग अजीम में, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे मुल्क में कोर्ट्स फंक्शन कर रही हैं, जिसको यहाँ बहुत कोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में अक्सर कॉलम्स में और टीवी शोज में, कि अगर अदालतें चल रही हैं, इदारे चल रहे हैं, तो फिर हमें कोई परवाह नहीं है, हम ये जीत जाएंगे जंग। तो ये मैं सिर्फ इस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ और पैनलिस्ट की भी। ठीक जन साहब, ये जो बात की आपने, रजा रूमी साहब जो बात कर रहे थे, बातचीत और किस तरीके से, और उनको बताना चाहिए, बावर कराना चाहिए कि इस वक्त कितनी संगीन सूरत हाल है। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ का धरना चल रहा था, सानिया IPS हुआ, और फिर अपोजिशन और हुकूमत को हमने एक ही जगह एक ही टेबल पे देखा, वो लोग जो एक दूसरे के खिलाफ बड़े संगीन इल्जाम आयद कर रहे थे, लेकिन वो इतना अफसोसनाक अंदोनाक सानिया था कि हम उसके यकीनन दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो फिर हम इकट्ठे हों, या ऑलरेडी ने सोचना चाहिए खास तौर पे अपोजिशन को इस वक्त कि आप अगर कुछ अरसे के लिए इस सिलसिले को मौकूफ करके एक यूनिटी का मुजाहरा करेंगे? हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो आप कभी भी कर सकते हैं, आपके पास वक्त है, टाइम है, जब मुल्क नहीं खुदा न खास्ता होगा तो फिर ये एहतजाज और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? जी, पहली बात तो ये कि मैं इस पर आता हूँ। पहली बात तो ये कि रजा रूमी साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अंदरूनी यकजहती है और जो आपस में मिलजुल के रहने की अहलियत है वो पहले हमें पैदा करनी चाहिए। सामने है, इकॉनमी की बात भी करते हैं, ये सारी चीजें फिर इस पर इंडिपेंडेंट भी हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, चाहे वो जमहूरियत हो और चाहे वो आज़ादी इजहार हो, ये मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकती। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में खासकर जो लिखा हुआ है लॉ, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ में लिखा हुआ है, जिस चीज के कानून मौजूद हैं, आप उनका निफाज नहीं कर पाते, इसी को बनाना स्टेट कहते हैं। और ये मेरा ख्याल हमें जो बनाना स्टेटिज्म है इससे निकलना पड़ेगा। और अगर कोई शख्स जमहूरियत को बुनियाद बनाकर या आज़ादी इजहार को बुनियाद बनाकर कोई ऐसा काम करता है जो कि उसके कदरन में आ सकता है, तो वो उसका मेरे ख्याल जो सवाल था मेरा। जी, तो आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि भी हमें क्या करना चाहिए और इस सूरत में हमें इंतजार करना है किसी साने का, तो हिस्ट्री तो यही कहती है कि अक्सर ऐसा ही होता है कि आप जितना मर्जी बावर करवा लें अपोजिशन को कि जी हमारे हालात खराब हैं और वो जानते भी हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल इंतजार ऐसे ही आपने जनरल साहब
ابھی آپ نے وزیر اعظم کا تازہ انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اپوزیشن آرمی کی ٹاپ براس کو نشانہ بنا رہی ہے, ان کو پریشرائز کر رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے, اور انہوں نے اس طرح کے اپوزیشن کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. تو یہ ماضی میں تو شاید ہی ہم نے کبھی سنا ہو کہ اس طریقے سے آرمی کی ٹاپ کمانڈ کے بارے میں نام لے کے جو ہے وہ جلسے جلوس میں آپ اس طرح کی سے بات کر دی جائے. تو آپ نے آئین کا حوالہ دیا, یقیناً وہ بات درست ہے. ویسے پوچھنا چاہوں گا, بینگ سینئر ایکس آرمی مین, آپ کیا سمجھتے ہیں جب فوج کے بارے میں ایسی بات ہوتی ہے کسی پبلک پلیٹ فارم پہ تو کیا اثر پڑتا ہے اس کا مورائل پہ, یا ٹاپ جو کمانڈ بیٹھی ہے وہ کیا سوچتی ہے, کیا کرتی ہے, اور اگر انہوں نے کوئی رد عمل دینا ہو تو حکومت کے ذریعے وہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں, ان کو اس چیز سے باز رکھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو اثر تو پڑتا ہے اگر اس بات میں کوئی دم ہو, بات کرنے والے کی کوئی ایسی ایتھینٹسٹی ہو. بہت بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو اچھی طرح پوری فوج جانتی ہے کہ وہ بات انہوں نے کس بنیاد پہ کی. وہ خود قانون سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں, وہاں سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے, تو باہر بیٹھ کے باتیں کرنی آسان ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر رکھا ہے, اور پی ایم ایل این کے اندر جتنے بھی شعور لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس بیانیے سے الگ کرا. ابھی آپ کو بیانیے میں چینج بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ایسا وہ جو بات کر رہے ہیں, تو یہ پڑتا ہے مورال پہ اثر ڈیفینیٹلی. لیکن زیادہ جس بات پہ میں حیران ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ٹویٹ تو کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی کورٹ میں کیوں نہیں گیا؟ اگر یہ بات خلاف قانون ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے, تو پھر آپ کورٹ میں کیوں نہیں گئے اور آپ ثابت کیوں نہیں کرتے, آپ کوئی سزا کیوں نہیں تجویز کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ بنانا اسٹیٹ کہ آپ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, انہوں نے دیکھے کیا. ابھی جیسے آپ فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے تھے, اتنا گھنونا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے ایک اتنے بڑے لیڈر کے اوپر. اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پیش کیجیے, بتائیے. یہ آپ ہوا میں تو بات نہیں کر سکتے کہ فلانا MI6 کا ایجنٹ ہے اور فلانا اینٹی پاکستان ہے. یہ باتیں کرنی آسان ہے, اور یہ باتیں بہت عام کام کرنے لگے ہیں. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں, ایسے عام کام نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی چیز ہے آپ لے کر آئیں اور اس کو جو ہے نا کورٹ میں ثابت کریں. یہ بھی میں مانتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جب آپریٹ کرتی ہیں تو کورٹ میں ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ پھر ہمارا انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطاعت پہ مبنی ہے یہ بات کہ وہ ثابت کریں اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے, اور لے کر آئیں کٹہرے میں ان لوگوں کو. لیکن جو باتیں اوپن ہیں, جو اوپن جوڈیشری کے خلاف بات ہو رہی ہے, جو اوپن فورسز کے خلاف بات ہو رہی ہے, آپ اس کو بھی کورٹ میں نہیں لے کر جاتے. آپ ان کا منہ بند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا رویہ اپنا ہی ایسے ہے, معذل کھانا, ڈیفینسو, اور آگے سے باتوں باتوں میں بات کرنا, ٹویٹ میں بات کرنا, آگے سے فیس بک پہ لگا دینا, ارے یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ ایسے ملک چلتے ہیں. ٹھیک. رضا رومی صاحب, فائنلی یہ بتائیے کہ یہ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کے جذبات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خود بھی وہ ایک سینئر آرمی آفیسر رہ چکے ہیں, تو اضطراب تو یقیناً ہوتا ہے اس قسم کی باتیں, اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو, بڑی لمبی ہماری تاریخ ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن اس وقت اگین بات یہ کہ اگر ہم نے اداروں کے خلاف جو بھی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, اس سے گریز کرنا ہے تو کیا قانونی راستہ اپنانا چاہیے ہمیں اس وقت, یا سیاسی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل میں تو اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب سے کہ کیوں نہیں ابھی تک کورٹس میں یہ معاملہ گیا, یا کوئی مزید کارروائیاں الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی دی جا سکتی ہیں. وہ لوگ جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, دیکھیے اداروں کا احترام جو ہے وہ لازم ہے, ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے, قوانین اس پہ موجود ہے, اور ہر پاکستانی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی شہری یہ چاہتا ہوگا کہ اس کے ملک کی عدلیہ یا فوج یا پارلیمنٹ بے توفیق ہو یا کمزور ہو. یہ تو ہماری جو ہے کوئی سوچ بھی نہیں تھکتا. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں بات, وہ ایک سیاسی تناظر میں کر رہے ہیں. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اور اس کو بیسٹ طریقہ جو ہے وہ سیاسی حل ہی ہے, اور اس کا حل نکالنا جو ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, حکومت وقت جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں پھر ان کو لیڈ لینی پڑتی ہے, لیڈرشپ دکھانی پڑتی ہے, اور کوئی معاملے کو رفع دفع کرنا پڑتا ہے. مگر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں یہ نیریٹو بڑا پرانا چلتا ہے. دیکھیے جب میں چھوٹا تھا تو بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت جو ہے اپنی مقبولیت کے عروج پہ تھی, پھر وہ وزیر اعظم بنی, اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہر وقت ان کے اخبارات میں ہوتی تھی کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں. چلیے وہ سیکیورٹی رسک ہے, اس کے باوجود 2 بار وزیر اعظم بن گئی. پھر میں نے یہ پڑھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, ہمیں یہی سننے میں آیا کہ وہ سیکیورٹی رسک ہو گئے 2 بار, پھر تیسری بار وہ بن گئے وزیر اعظم.
تو ہمارے یہاں یہ بھی چیز ہے کہ جب ہمارے لیڈرز اور پالیٹیشینز پاور سے باہر ہوتے ہیں تو بڑی تابڑ توڑ جو ہے نا وہ حملے وہ ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا دیگر ادارے ہو. رضا صاحب یہ بیوی کو سیکورٹی رسک بھی تو میاں صاحب ہی کہتے تھے نا، رویہ بدل جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ میری عرض یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. یہ کورٹس میں نیب کے خلاف بھی ریفرنس دے گئے تھے. بھٹو صاحب بے خیال سے کچھ بنا نہیں تھا، جنرل ضیاء نے آتے ہی وہ فارغ کر دیا تھا، ان سب کو نکال دیا تھا جیل سے. تو یہ تاریخ میں یہ والی چیز بھی نہیں چلتی، کورٹس والی بھی. یہ اس وقت جو تناؤ ہے سیاسی ہے اور اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے. ٹھیک بہت شکریہ رضا رومی صاحب. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. رانا طاہر صاحب، یہ جو گفتگو ہوئی کہ سیاسی حل اس کا تلاش کیا جانا چاہیے، تو سیاسی حل ممکن ہے؟ کیونکہ اس وقت تو اپوزیشن بڑے عروج پہ ہے، اور عروج سے مراد یہ ہے کہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی نیچے آنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ مارکا جیت لیا. دیکھیں شہزاد، بات یہ ہے سیاسی حل ہوتا ہے سیاسی معاملات کا. جو بات ڈھکی چھپی نہ ہو، جو شخص پاکستان کا وزیر اعظم تھا جب اس وقت وہ پاکستان کی فوج کے خلاف سازش کر رہا تھا، میں نواز شریف کا نام لے رہا ہوں، وہ سازش کر رہا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر پاکستان کی فوج کے خلاف سازش کر رہا تھا. ایسے لوگوں کے ساتھ سیاسی معاملات طے کیے جاتے ہیں. وہ کرپشن کے مقدمات میں سزا یافتہ ہے، بگوڑا ہے، اس کے ساتھ سیاسی معاملات طے کیے جائیں، وہ آ کے اپنی سزا بھگتے، آ کے پیش کرے. اور دوسری بات دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ سیاست ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سیاسی ایشوز پہ، پالیسیوں پر کوئی حکومت کے منشور سے، حکومت کے اقدامات سے اختلاف ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں جو دشمن کے ساتھ مل کر حسین حقانی کو، دیکھیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. حسین حقانی کو امبیسڈر بنایا گیا امریکہ میں، وہ وہاں پہ پاکستان کا امبیسڈر تھا کہ انڈیا کا امبیسڈر تھا؟ آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟ میمو گیٹ والا کیس جو تھا اس کو کیوں منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا؟ تو ہمیں یہ بات جو ہے، جنرل صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی شہری آزادیاں حاصل ہیں، بات کرنے کا حق ہے، شہری حقوق ہیں، جیسے اچکزئی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو وہی آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اعلیٰ عدلیہ کی تضحیک نہیں کی جا سکتی، یہ پابندی بھی آئین میں موجود ہے. تو جو شخص پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرے اس کو پکڑنا نہیں چاہیے. تو کون پکڑے گا؟ حکومت وقت کا کام ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں شہزاد. دیکھیں یہ جو میں نے بات کی نا آپ سے، اگرتلا سازش کیس جس میں شیخ مجیب الرحمان ملوث تھا، اگر شیخ مجیب الرحمان کو اس وقت سزا دے دی جاتی تو سان مشرقی پاکستان رونما نہ ہوتا. آپ جب تک اس حوالے سے مصلحت کا شکار ہوتے رہیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا. آپ کو قوم کو بھی بتانا ہے، لیڈر کا کام ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس قسم کی کوئی بات کی ہے ان کو پکڑ کے مقدمے چلائے جائیں اور سزا دی جائے؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. ڈان لیکس کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نواز شریف صاحب، اس کو پاکستان کی فوج اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف کس طرح استعمال کرتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ان پہ آپ نظر اگر آنکھیں بند کر لیں گے نا تو کام نہیں چلے گا. پاکستان کی فوج اللہ کے فضل سے پوری طرح تیار ہے. بھارت کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. وہ حرکت کرے گا، اس کو جواب مل جائے گا. لیکن یہ جو ملک کے اندر ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں یہ عناصر، اب دیکھیں یہ کیا سیاست ہے؟ یہ سیاست ہے کہ یہ ملک میں کورونا کی وبا ہے کہ بھئی آپ 2 مہینے بعد نہیں یہ جلسے جلوس کر سکتے. آپ کیا اس لاہور کے جلسے کے بعد آپ نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا؟ یہ چیزیں جو ہے نا اس حوالے سے دیکھیں. ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، کیا ہوا وہاں پر؟ پی ٹی آئی کو دیکھیں کس طرح وہاں کامیابی ملی. ابھی 5 مہینے بعد یہ مئی میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں بھی اگر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود فیصلے کیے وہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کو اعتماد میں لے کر ان کی مرضی کے مطابق، تو آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی جیتے گی. لیکن اس کے لیے دیکھیں خود حکومت کو بھی اپنی صفوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو فیصلے بٹیرے ہوتے ہیں نا وہ مشورے دیتے ہیں کہ جی ذرا تھوڑا ٹھنڈے جی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. جہاں پہ قومی دیکھیں انڈیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سکھوں کی سب سے مقدس مقام جو ہے گولڈن ٹیمپل، جب
انہوں نے دیکھا ہندوستان کی حکومت نے کہ وہ ان کے خلاف ریاست کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو کیا وہ نام نہاد جس کو یہ ہمارے دانشور بڑی جمہوریت بنا کر پیش کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح گولڈن ٹیمپل پر بمباری کی؟ جی بالکل ٹھیک، چلیں پوائنٹ ویل ٹیکن۔ جل صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ آپ اور رانا صاحب اس بات میں متفق ہیں کہ جو بھی اس قسم کے سنگین الزامات ہیں ان کا ثبوت پیش کیا جائے، مقدمات قائم کیے جائیں، گرفتار کیا جائے، منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں حضرات نیشنل یونٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف اگر آپ اپوزیشن کے کسی بھی رہنما کو گرفتار کرتے ہیں اور اس سنگین الزام کی تحقیقات شروع کرتے ہیں تو پھر تو ان کی مکمل طور پر یہ کوشش ہوگی کہ وہ نیشنل یونٹی جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ کسی طور پر بھی وہ چیز جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پائے۔ جنرل صاحب جی دیکھیں، جی صحیح کہہ رہے ہیں، بات وہ کام کرنے کا طریقہ ہے نا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت کریں، اگر آپ یہ بات بالکل سامنے لے آئیں کہ بھی کون کیسا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خاصہ پوری پارٹی کے خلاف کوئی کام کرے۔ پی ایم ایل این از اے گریٹ نیشنل پارٹی اور اسی طریقے سے پیپل پارٹی ہے، اسی طریقے سے باقی پارٹی میں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی گندے انڈے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک موروثیت جو ہے وہ چھا گئی ہے ان پارٹیوں کے اوپر، جو کہ پارٹیاں خود اس سے تنگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کیا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کہ جی یہ جو بالکل ہمارے اوپر یہ افسر نہیں لگی ہوئی ہے، ہماری یہ لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چھوٹا انہوں نے کر کے بیان کیا، لیکن اصل میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو ود ان دی پارٹی لوگ تنگ ہیں کہ بھئی ان سے ہماری جان چھڑاؤ، صرف یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے قابض ہو گئے ہیں ان کے فنڈز کے اوپر اور ان کی ٹکٹوں کے اوپر کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جان چھڑائیں، ورنہ ساری دنیا نہیں جانتی کہ زرداری صاحب کیا چیز ہے، کیا ابھی ساری دنیا نے دیکھ نہیں لیا کہ نواز شریف صاحب کیا چیز ہے، لیکن ان کے بچے، بچوں کے بچے، مطلب یہ نواسے پوتے وہ حکومتیں کریں گے، اور وہ جنہوں نے یہ پارٹیاں بنائی ہیں، جو بانی ہیں پارٹیوں کے، جیسے پیپل پارٹی میں رضا ربانی صاحب ہیں، پیپل پارٹی میں قاہرہ صاحب ہیں، پیپل پارٹی میں چانڈیو صاحب ہیں، پیپل پارٹی میں جن صاحب یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ اگر مفروضے کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اگلا الیکشن جیتتی ہے یا نواز لیگ جیتتی ہے تو ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف خاندان سے باہر اس کی قیادت جا سکتی ہے، یا بھٹو خاندان سے یا زرداری خاندان سے باہر کسی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا جا سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے آپ کریں گے؟ ریالٹی تو ہے۔ اوکے پھر یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ایسی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ دیکھیں جمہوریت پارشل نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہو۔ سر ابھی بھی تو چل رہی ہے جمہوریت، ابھی بھی تو چل رہی ہے، آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہو سر ابھی بھی تو چل رہی ہے جمہوریت، پھر آپ باقیوں کو بھی منع نہیں کر سکتے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی بھی تو جمہوریت سر چل رہی ہے نا، باوجود اس کے کہ موروثی جی چل رہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ موروثیت کو ایک دفعہ ریجیکٹ کیا ہے نا، عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، اگلی دفعہ بھی ان کے ریجیکشن کے امکانات ہیں، خاص کر تو کیا یہ مناسب؟ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، انتخابات لڑنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ انتخاب لڑے اگلا، چاہے قوم ان کے ساتھ بٹھا لے، لیکن قوم کو سمجھانا چاہیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے، ان کی حرکتیں دیکھیں آپ۔ بالکل ٹھیک۔ رانا طاہر صاحب فائنل کامنٹ، وہ یہی بات جو موروثیت کی بات کر رہے تھے، تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ایک سیاسی عمل ہوا اور الیکشن کے نتیجے میں موروثیت کو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں نے مسترد کیا، تو اسی عمل کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے یہ مزید ہیرو بن کر سامنے آئیں، تو وہ جو عوام کا ایک احتسابی عمل ہے الیکشن کے ذریعے وہ بار بار ہو، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ گریجولی یہ ختم ہو جائے گی موروثیت؟ دیکھیں بات یہ ہے، عوام کا احتسابی عمل بالکل صحیح بات ہے، الیکشن ہونے چاہیے، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں، باقی الیکشن ہوں، ان لوگوں کا یہ ہے کہ عوام بھی ان کو ریجیکٹ کرتے رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو جس کا جو دل چاہے پاکستان کے خلاف باتیں کرے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنائے۔ اس بارے میں قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، قوانین اسی لیے بنائے جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد۔ کوئی قوم، کوئی ملک اس بات کی، آپ کیا امریکہ میں یا برطانیہ میں بیٹھ کر آپ وہاں کے قومی سلامتی کے معاملات کے حوالے سے کوئی بندہ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے غیر ذمہ دارانہ کہ امریکہ کے کسی دشمن کے ساتھ مل کر امریکہ میں رہ سکتا ہے وہ کوئی امریکی یا برطانیہ میں؟ تو یہ جو ہے اس بارے میں دو ٹوک، میں کہتا ہوں حکومت کو کوئی جو مرضی کہے، لیکن جو بندہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، آپ دیکھیں کس
تو یعنی کب تک حکومت کو سخت فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے کتنا بھی وہ نامقبول فیصلہ ہو؟ حکومت کو کرنا چاہیے، غیر مقبول فیصلہ ہو؟ غیر مقبول نہیں ہوتا. عوام اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک. عوام فوج کے خلاف ہے. یہ جلسہ جو پی ڈی ایم کا ناکام ہوا نا، یہ نواز شریف کے اس زہر آلود بیانیے کی وجہ سے ناکام ہوا ہے. نواز شریف جب تقریر کرنے کے لیے آئے، آپ نے دیکھا نہیں کیا حال ہو گیا تھا پنڈال کا؟ جو تھوڑے بہت لوگ تھے وہ بھی اٹھ کر چلے گئے تھے. لوگوں نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا. وہ پاکستان کی فوج کے خلاف یہ کوئی بات سننے کو نواز شریف تیار نہیں. تو مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے. ایکسپوز کر کے ان کے خلاف مقدمات غداری کے بنانے چاہیے. غداری کے مقدمات بنانے چاہیے. رانا طاہر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. یقیناً پاکستان کو اس وقت جو صورتحال ہے اور جو آپ کو مشرقی سرحد سے خطرات کا سامنا ہے، اس کے بعد ایک قومی اتحاد، سیاسی اتحاد کی یقیناً ضرورت ہے. لیکن اب وہ کیسے ممکن ہے کہ جب اپوزیشن نے ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ حکومت کو کمزور کرے، ریاستی اداروں کے خلاف جو وہ زہر اگلا جا رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے، جس کے میرے معزز مہمان یہ بات کر رہے تھے. اگرچہ قومی اتحاد ہو، لیکن جو بھی ریاستی اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف یا ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا جواب صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو یقیناً سامنے لے کے آئیں، مقدمہ چلائیں، گرفتار کریں اور قرار واقعی سزا دیں، تاکہ یہ سلسلہ کم از کم بند ہو جائے. باقی جو قومی اتحاد ہے اس کے لیے بہت سے اچھے لوگ، جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا، ان سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں جن کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ حکومت کی حکمت عملی ہے، وہ کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے گا، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.